बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियाँ बर वक्त मिलती रहें। अवाइल जून की तपती दोपहर थी। गर्मी का वो आलम, चील भी अंडा छोड़कर भाग जाए। सड़कें सुनसान और गलियां जैसे एकदम वीरान हो गईं। इंसान तो इंसान, चरिंद परिंद भी इस जलते बलते मौसम की सख्ती और धूप की तपिश से बचने के लिए कोनों खुदरों में पनाह ले चुके थे। ऐसे में बड़े से बड़ा जिगरे वाला भी कब्रिस्तान के नाम पर हौल उठता। मगर बचपन तो फिर बचपन ही है, इसे किसी का डर नहीं, ना किसी का खौफ, ना आने वाले वक्त का ख्याल और ना ही गुजरते वक्त की परवाह। इस तपती सुलगती दोपहर में शहर के सबसे पुराने और बड़े कब्रिस्तान में एक तरफ अलग थलग से बने अहाते में चंद बच्चे छुपन छुपाई खेलने में मशगूल थे। यह अहाता कब्रिस्तान से जरा हट के बना हुआ था। बेशुमार घने दरख्तों के झुंड की वजह से यहाँ कदरे सुकून था। इस गर्म तरीन मौसम में भी यहाँ अच्छी खासी ठंडक का एहसास हो रहा था और इसी वजह से वो बच्चे हर तरफ से बेनियास होकर अपने खेल में मगन नजर आ रहे थे। वो करीबी मोहल्ले के रिहायशी शब्बीर साहब के खानदान के बच्चे थे। शब्बीर साहब की अकलौती छोटी बहन लाहौर ब्याही हुई थी। बच्चों को जैसे ही गर्मियों की छुट्टियां होती, या तो वो बच्चों के साथ अपने दोनों भाइयों की तरफ फैसलाबाद चली आती या फिर उनके भतीजे भतीजियां उनसे मिलने लाहौर चले जाते। शब्बीर साहब और फिर सब मिलकर खूब धमा चौकड़ी करते और ये इन सब का बरसों पुराना मामूल था। इस बार भी नाहिद बच्चों के साथ छुट्टियां गुजारने आई हुई थी और इस वक्त वो सब बच्चे माओ से नजर बचाकर खेलने कूदने कब्रिस्तान में आन धमके थे। शामीर, शामीर बाहर आ जाओ यार, हम हार गए, तुम जीत गए, बस अब फौरन बाहर आ जाओ। इरफान अपने फुफुजात शामीर को ढूंढने की हर मुमकिन कोशिश करने के बावजूद भी नाकाम हो चुका था, तो आवाज बुलंद करके अपनी शिकस्त का इकरार करते हुए पुकार रहा था ताकि वो जहां कहीं भी हो जीत जाने की खुशी उसे बाहर खींच लाए। मगर उसके तमाम कजन समेत उसकी ये कोशिश भी नाकाम साबित हुई, क्योंकि शामीर कहीं से भी आता दिखाई नहीं दे रहा था। देखा, मैंने तुम लोगों को पहले ही मना किया था ना कि इस भरी दोपहर में इस सुनसान वीरान जगह पर खेलने का प्रोग्राम मत बनाओ, मगर तुम लोगों ने मेरी एक नहीं सुनी। अब देखा ना, हो गया ना शामीर गुम। अब हम फुप्पो को क्या जवाब देंगे? हाय, मेरी तो कभी कोई सुनता ही नहीं। और अम्मी अब्बू, ताया अब्बू, हाय मेरे अल्लाह, अम्मी तो मेरा कीमा बना देंगी। अब मैं क्या करूं? ये सबसे बड़ा होना भी ना अजाब है। अब इन सब के सवालों के जवाब मुझे ही देने पड़ेंगे और सबसे ज्यादा मार भी मुझे ही खानी पड़ेगी। मेरे अल्लाह, शामीर को वापस भेज दे, वरना मेरी खैर नहीं। शामीर की गुमशुदगी ने सबसे ज्यादा रबिया के हाथ पैर फुलाए थे। वो इन सब कजन्स में सबसे बड़ी थी और जितनी बड़ी थी इतनी ही दब्बू और शर्मीली भी थी। माँ को सबसे ज्यादा रौब भी इसी पर था और इसके साथ साथ छोटे बहन भाइयों की बहुत सी जिम्मेदारियां भी इसके ही सर थीं। इसके छोटे बहन भाई इसे बहुत ज्यादा शरारती थे। रबिया बेचारी अक्सर सबकी शरारतों की भेंट चढ़ जाती और फिर नतीजतन माँ की सलावातें और चपलें इसी का मुकद्दर बनती। यही वजह थी कि शामीर के अचानक गायब हो जाने पर वो सबसे ज्यादा हवास बाख्ता हो रही थी। इरफान, हारून, खुदा के वास्ते ढूंढो कहीं से शामीर को। अगर वो ना मिला तो मामू मामी जान तो बाद में निकालेंगे, लेकिन मेरा बुरा हाल कर देंगे। अम्मी तो यह खबर सुनते ही बेहोश हो जाएंगी और फिर अब्बू हमें कभी भी फैसलाबाद नहीं आने देंगे। ओह खुदाया, क्या करें अब? अरे कुछ तो करो तुम लोग, अब ऐसे क्यों खड़े हो गए हो बुत बनकर? रबिया का वावेला भी खत्म नहीं हुआ था कि मारुख दुहाइयां देने लगी। उसका हाल भी कुछ रबिया जैसा ही था। बड़ी बहन होने के नाते शामीर जैसे चुलबुले भाई की जिम्मेदारी खुद ब खुद ही उसके नातवां शानों पर आन पड़ी थी और इसीलिए ज्यादा पूछगछ भी उसी से होती थी। अरे बच्चों, आज फिर तुम लोग आ गए इधर शोर मचाने के लिए। मना किया था ना तुम लोगों को कि इधर मत आया करो। लेकिन तुम लोग भी ना
باز نہیں آتے, شرارتیں کرنے لگتے ہو. لگاتا ہوں میں تم لوگوں کی شکایت بڑے میر صاحب سے, اب وہی تم لوگوں کو ٹھیک کریں گے, میری تو ایک نہیں سنتے ہو تم لوگ. قبرستان کے پرانے رکھوالے منگو بابا نے انہیں پریشان حال ادھر سے ادھر دوڑتے دیکھا تو ان کی بات سننے کے لیے ان کے سر پر آ پہنچا اور بغیر کچھ دیکھے انہیں ڈانٹنے لگا. پہلے اسی اثنا میں ان کی نظر روتی ہوئی ربیہ اور ماروخ پر پڑی تو وہ چونک گئے. ارے بیٹا, تم دونوں رو کیوں رہی ہو؟ کیا ہوا؟ کہیں چوٹ ووٹ تو نہیں لگوا لی تم لوگوں نے؟ منگو بابا رابعہ کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے تشویش بھرے انداز میں پوچھنے لگے تو وہ اور زیادہ شدت سے رونے لگی. نہیں بابا, چوٹ تو نہیں لگی ابھی, لیکن لگ ضرور جائے گی, اور وہ بھی بہت زیادہ. ظاہر ہے جب ہم لوگ شاہ کے بغیر گھر واپس جائیں گے تو امی اور ماموں کے سوالوں کا سامنا کرنا پڑے گا, اور جب ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا تو پھر ہمیں ان کی ڈانٹ بھی کھانی پڑے گی اور مار بھی, تو پھر چوٹیں تو بہت آئیں گی نا. ربیہ کی جگہ ماروخ نے منہ بسوڑتے ہوئے کہا. منگو بابا کو جواب دیا تو وہ چونک کر اسے دیکھنے لگے. کیا مطلب؟ شامیر کہاں ہے؟ بابا بے حد پریشانی سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پوچھنے لگے تو سب کے سر جھک گئے. بابا, شامیر گم ہو گیا ہے, ہم نے اسے ہر جگہ تلاش کر لیا مگر وہ نہیں مل رہا, ہمیں بہت ڈر لگ رہا ہے بابا, اگر وہ نہ ملا. عرفان نے فکر اور پریشانی سے کہا تو ربیہ اور ماروخ کے رونے کی رفتار اور تیز ہو گئی. بابا ساری صورتحال جان کر بہت پریشان ہو گئے. انہوں نے سب بچوں کو ساتھ لیا اور ایک بار پھر شامیر کی تلاش میں قبرستان کی بھاگ دوڑ کی. وہ سب دو دو کی ٹولیوں میں بٹ گئے اور یہاں وہاں شامیر کو آوازیں دیتے ہوئے گھومنے لگے. انہیں اس طرح بھاگتے دوڑتے کافی دیر ہو چکی تھی. جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا ان کی پریشانی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا. شامیر کے نہ ملنے کی پریشانی کے ساتھ ساتھ اب انہیں اپنی اپنی ماؤں کے جاگ جانے کا خوف بھی ستانے لگا. منگو بابا کی فکر اور پریشانی کا عالم ہی جدا تھا. انہیں کسی انہونی کے ہونے کا احساس شدت سے ستا رہا تھا مگر وہ کچھ بھی کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھے. اسی لیے میرو کے بخیر و عافیت مل جانے کی دعائیں کرتے اسے تلاش کر رہے تھے. کافی دیر کی دوڑ دھوپ کے بعد آخرکار انہیں شامیر مل ہی گیا. وہ احاطے کے باہر کافی دور درختوں کے جھنڈ کے پاس گھٹنوں میں سر دیے چپ چاپ بیٹھا نظر آ رہا تھا. اسے اس طرح اچانک اپنے سامنے دیکھ کر وہ اتنے خوش ہوئے کہ اس سے یوں پراسرار انداز میں غائب ہو جانے اور پھر خود ہی مل جانے کے بارے میں پوچھنا ہی بھول گئے. مگر منگو بابا اسے اس طرح اور اس جگہ دیکھ کر حد سے زیادہ پریشان نظر آنے لگے. شامیر پتر, تم یہاں کیسے آ گئے؟ ابھی تو ہم یہاں سے ہو کر گئے ہیں, تم کہیں دکھائی نہیں دے رہے تھے, اور اب اس طرح اچانک کہاں تھے تم بیٹا؟ تمہیں ہماری آوازیں بھی سنائی نہیں دے رہی تھی کیا؟ منگو بابا نے شامیر کا بازو پکڑ کر اسے اٹھاتے ہوئے حیرت اور پریشانی سے پوچھا تو وہ سر اٹھا کر انہیں عجیب خالی خالی نگاہوں سے دیکھنے لگا. اس کی آنکھیں غیر معمولی سرخ ہو رہی تھی اور چہرہ بھی لال بھبو کا ہو رہا تھا. بال اور کپڑے اس طرح بھیگے ہوئے تھے جیسے ابھی ابھی کپڑوں سمیت نہا کر آیا ہو. منگو بابا اس کی حالت دیکھ کر چونک گئے. ان کے ماتھے پر تفکر کی لکیریں ابھی آئیں. وہ پریشانی کے عالم میں بار بار آہتی کی طرف دیکھتے اور پھر میرو کو دیکھ کر تعصب سے سر جھٹکتے. سب بچے شامیر کے مل جانے کی خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے اور اسی لیے اس کی ظاہری حالت کی تبدیلی کا کسی نے نوٹس بھی نہیں لیا اور اسے ساتھ لیے خوشی خوشی اچھلتے ہوئے گھر کو واپسی کی راہ لی. ربیہ پتر, مجھے کچھ اچھے آثار نہیں نظر آ رہے. میں اسی لیے تم لوگوں کو منع کرتا تھا کہ بری دوپہر میں یہاں مت آیا کرو, مگر تم لوگ میری سنتے کہاں ہو. اللہ خیر ہی کرے. اب جانے کیا ہونے والا ہے. مجھے شامیر پتر کی بہت فکر ہو رہی ہے. میں بڑے میر صاحب سے بات کرتا ہوں. مجھے خطرے کی بو آ رہی ہے بیٹا. اللہ تم سب کو اپنی امان میں رکھے. اب تم لوگ اپنے گھر جاؤ اور آئندہ ادھر مت آنا, سمجھے؟ شامیر کی خالی خالی اجنبی نگاہیں دیکھ کر بابا نے اپنی پریشانی کا اظہار ربیہ سے کچھ اس طرح کیا کہ وہ بھی پریشان ہو گئی. بابا کی باتوں نے اس کے دل میں خوف سا بھر دیا تھا. وہ سب کو ڈانٹتی ڈپٹتی واپس گھر لے گئی. جلد ہی منگو بابا کے خوف نے پوری میر فیملی کو اپنی لپیٹ میں لے لیا. شام تک شامیر سخت بخار میں مبتلا ہو چکا تھا. اس کا جسم ایسے جل رہا تھا جیسے بھٹی. سارے گھر والے اس کی حالت دیکھ کر بہت پریشان ہو چکے تھے اور اسی پریشانی میں شبیر میر صاحب نے لاہور فون کر کے رضا میر صاحب کو بھی مطلع کر دیا. رضا میر کو اپنے دونوں بچوں سے شدید قسم کی محبت تھی. انہیں جیسے ہی میرو کی خرابی صحت کی اطلاع ملی وہ فوراً بھاگے چلے آئے.
انہوں نے جب بیٹے کی یہ حالت دیکھی تو ان کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا۔ انہوں نے اسی وقت شامیر کو گاڑی میں ڈالا اور واپس لاہور بھاگے۔ پھر شہر کے سب سے بڑے اسپتال میں شامیر کو ایڈمٹ کروا دیا، مگر مرض بڑھتا گیا۔ جوں جوں دوا کی کہ مصداق ہر کوشش رائیگاں جاتی دکھائی دی۔ میرو کی حالت کسی طرح بھی سنبھلنے میں نہیں آ رہی تھی۔ وہ چپ چاپ گمسم سے بیٹھا خلاؤں میں جانے کیا ڈھونڈتا رہتا تھا، لیکن جب اسے دورہ پڑتا تو وہ کسی کے قابو میں نہیں آتا۔ چلا چلا کر سارا ہاسپٹل سر پر اٹھا لیتا، نہ ڈاکٹرز کے قابو میں آتا اور نہ ہی پیرامیڈیکل اسٹاف اسے سنبھال پاتے۔ اس 11 سالہ لڑکے کے وجود میں جیسے 40 آدمیوں کی طاقت بھر جاتی۔ نہ اس پر کوئی دوائی اثر کر رہی تھی اور نہ ہی کسی انجیکشن کا کوئی ری ایکشن ہو پا رہا تھا۔ اسے گھر والوں کے ساتھ ساتھ ہاسپٹل کا عملہ بھی اس کی حالت دیکھ کر بے حد پریشان ہو چکا تھا، مگر کسی کی سمجھ میں اس کی بیماری آ ہی نہیں رہی تھی کہ کیا علاج کیا جائے۔ کچھ سجھائی نہیں دے رہا تھا۔ ڈاکٹرز کے بورڈ روز اس کا تفصیلی معائنہ کرتے، مختلف ٹیسٹ اور دوائیں تجویز کرتے، مگر سب بے سود۔ میرو کو جب فٹس پڑتے تو پھر جب تک وہ نڈھال اور بے دم ہو کر خود ہی بے ہوش نہ ہو جاتا، کوئی بھی اسے قابو نہیں کر سکتا تھا۔ رضا میر اپنے اکلوتے لاڈلے بیٹے کی یہ حالت دیکھ دیکھ کر آنسو بہاتے رہتے۔ ناہید اور معروف کا بھی پریشانی اور فکر کے مارے برا حال ہو چکا تھا۔ ان سب کی زندگیوں کا رخ یکدم تبدیل ہو کر رہ گیا۔ شامیر سب کی آنکھ کا تارا تھا، سب کا بے حد لاڈلا اور چلبلا سا لڑکا تھا، جو نہ صرف ان کے لیے بلکہ پورے میر خاندان کے لیے خاص مقام رکھتا تھا۔ وہ پورے خاندان کی رونق اور جان تھا، اور اب اس کی یہی حالت دیکھ دیکھ کر وہ سب بے جان ہو رہے تھے۔ رضا میر صاحب، ہم سے جو کچھ بھی ہو سکا ہم کر چکے، اب اس سے آگے ہماری ڈاکٹری، ہماری سائنس سب بے بس ہو چکی ہے۔ آپ شامیر بیٹے کو گھر لے جائیں اور اس کے لیے دعا کریں کہ دعا میں بڑی طاقت ہے۔ ہم بھی آپ کے بیٹے کے لیے دعا گو ہیں کہ وہ جلد صحت یاب ہو جائے، مگر ہم اب اس سے زیادہ آپ کی مدد نہیں کر سکتے۔ 15 دن تک ہر طرح کو ناکام کوشش کرنے کے بعد ڈاکٹرز کے بورڈ نے ایک طرح سے انہیں جواب دے دیا تھا، اور اس خبر نے تو میر فیملی کے صحیح معنوں میں ہوش ہی اڑا دیے۔ ناہید اور معروف کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے، اور رضا میر کو تو ایسے لگتا تھا جیسے ان کی کمر ہی ٹوٹ گئی ہو۔ خاندان کے چھوٹے بیٹے سب میرو کے لیے جہاں دل سے دعا کو تھے، اور وہ انہیں تسلی دلاسے بھی دیتے تھے، مگر میرو کی حالت دیکھ دیکھ کر وہ تینوں دن بدن بجھتے جا رہے تھے۔ اللہ اللہ مجھے معاف کر دے اللہ، یا اللہ غلطی ہو گئی مجھ سے، معافی معافی اللہ معافی۔ شامیر کی چیخوں سے سارا گھر گونج رہا تھا۔ 2 ماہ سے اوپر ہو چکے تھے، ہر طرح کا علاج کروایا جا چکا تھا، ہر طرح کا علاج معالجہ سب بیکار، دم درود جھاڑ پھونک تعویذ دھاگے، مگر سب بے سود، کچھ بھی کام نہیں آ رہا تھا۔ شامیر کی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر سب کانوں کو ہاتھ لگاتے تھے، اور تو اور معروف سمیت خاندان کے سارے بچے اپنی چوکڑیاں بھول چکے تھے۔ شامیر کے جنون اور دیوانگی نے ان سب سے جیسے ان کی ساری شوخیاں، ساری شرارتیں ہی چھین لی تھی۔ میر فیملی میں ہر طرف ڈر اور خوف کا راج سا ہو چکا تھا۔ اس وقت بھی رضا میر صاحب جمعے کی نماز ادا کرنے کے بعد مسجد سے آئے اور بے حد مایوسی کے عالم میں سر جھکائے بے سد لیٹے شامیر کے سرہانے بیٹھے تھے۔ اس کے دوسری طرف ناہید بیٹھی تلاوت کر رہی تھی، اور اسی کمرے کے کونے میں معروف جائے نماز بچھائے رو رو کر اللہ سے اپنے چھوٹے بھائی کی زندگی، تندرستی اور سلامتی کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ بھائی جان، کھانا یہیں لے آؤں یا ڈائننگ ٹیبل پر لگا دوں؟ ان کی پرانی خادمانی ملازمہ جمیلہ، جنہیں بچے خالہ بھی کہتے تھے، نے اندر آ کر رضا میر صاحب سے پوچھا تو انہوں نے نفی میں سر ہلا کر منع کر دیا۔ لیکن بھائی جان، باجی نے بھی صبح سے کچھ نہیں کھایا، اور معروف بیچاری تو… اللہ اللہ معافی اللہ معاف کر دے اللہ۔ ابھی خالہ بھی کا جملہ پورا نہیں ہوا تھا کہ شامیر کی حالت بگڑنے لگی۔ وہ دونوں ہاتھ جوڑے کمرے میں جا بجا لگے قرآنی آیات کے قطعوں اور خطاطی کے اعلیٰ پینٹنگز کے سامنے جھکتا چلا جا رہا تھا۔ جیسے جیسے اس کی گردن رازی میں اضافہ ہو رہا تھا، ویسے ویسے اس کی حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کے حلق سے کربناک چیخیں برآمد ہونے لگی۔ اس کا جسم بستر سے 2-2 فٹ اچھل رہا تھا۔ رضا میر اور ناہید کے ساتھ جمیلہ بھی اسے قابو کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر بے سود۔ وہ ان تینوں کے بس میں نہیں آ رہا تھا۔ اس کا شور اور ناہید معروف کی چیخیں سن کر گھر کے دوسرے ملازم بھی بھاگتے چلے آئے۔
یہ جمیلہ کے شوہر منور اور بیٹا انور تھے۔ اب وہ دونوں بھی ان کے ساتھ مل کر میرو کو قابو کرنے کی مسلسل کوشش کرنے لگے، مگر اس میں جانے اتنی طاقت کہاں سے آ گئی تھی کہ سب اس کے سامنے بے بس نظر آ رہے تھے۔ اس کی حالت نے ناہید اور ماروخ سمیت جمیلہ کی بھی چیخیں نکلوا دی تھی۔ وہ تینوں بری طرح سے روتے ہوئے میرو کو تڑپتا دیکھ رہے تھے، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس کا سر ایک دم پورے کا پورا گھوم گیا، اس طرح کہ اس کا چہرہ اس کی پشت کی طرف چلا گیا اور بالوں سے بھری گدی سینے کی طرف آ گئی، ایسے جیسے وہ کوئی انسان نہیں، چابی والا کھلونا ہو۔ شامیر کی یہ گت دیکھ کر ناہید اور ماروخ کے دل سوز چیخیں نکلی اور پھر وہ دونوں بے ہوش ہو کر رہ گئی۔ جمیلہ بی کا بھی خوف کے مارے برا حال تھا، وہ تھر تھر کانپ رہی تھی، مگر جی کڑا کر کے خود کو سنبھالتی اور فوراً ناہید اور ماروخ کی طرف لپ کی۔ رضا میر، منور اور انوار اس افتاد پر خوف اور دہشت کے ساتھ عجیب طرح کی اذیت میں مبتلا ہو چکے تھے، مگر پھر بھی خود کو کمپوز کرتے ہوئے مسلسل میرو کو سنبھالنے کی کوشش کر رہے تھے۔ نہیں چھوڑوں گا، کسی کو بھی نہیں چھوڑوں گا، ایک ایک سے بدلہ لوں گا، چن چن کر ماروں گا تم سب کو، کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑوں گا۔ 11 سالہ شامیر کے منہ سے نکلنے والی آواز ہرگز بھی 11 سالہ بچے کی نہیں تھی۔ کون ہو تم اور کیا بگاڑا ہے میرے بچے نے تمہارا؟ کیوں پیچھے پڑ گئے ہو اس معصوم کے؟ تمہیں اللہ کا واسطہ جان چھوڑ دو ہماری۔ ارے ہماری تو کسی انسان سے بھی کبھی کوئی دشمنی نہیں رہی، تو پھر کسی دوسرے مخلوق سے دشمنی کیسے مول لے سکتے ہیں ہم بھلا؟ رضا میر سے تو پہلے ہی بیٹے کی حالت نہیں دیکھی جا رہی تھی، اس پر یہ نئی افتاد، ان کے صبر کا پیمانہ جیسے لبریز ہی ہو گیا، اسی لیے وہ ہاتھ جوڑ کر روتے ہوئے پھٹ سے پڑے تھے۔ اب کیوں معافیا مانگ رہے ہو؟ پہلے تو اپنے بچوں کو کھلی چھوٹ دیتے ہو، انہیں تمیز تہذیب سکھانے کے بجائے الٹا لاڈ پیار میں اس قدر بگاڑ دیتے ہو کہ یہ چھوٹے بڑے کی تمیز ہی بھول جاتے ہیں، نافرمانیاں کرنے لگتے ہیں، بے ادب بدتمیز اور بےہودہ ہو جاتے ہیں، اور تم لوگ ان کی ایسی حرکتوں کو ان کی معصوم شرارتیں سمجھ کر خوش ہوتے رہتے ہو۔ ارے واہ، کسی کی جان گئی اور آپ کی ادا ٹھہری۔ بس بہت کر لیا میں نے برداشت، مگر اب اور نہیں، اب تو سزا ملے گی اور مل کر ہی رہے گی۔ اس لڑکے کو تو میں نہیں چھوڑوں گا، اور اس کے بعد اب سب بچوں کی باری بھی آئے گی، جو بھری دوپہر میں سنسان قبرستانوں کو کھیل کا میدان سمجھ کر آ جاتے ہیں وہاں پر۔ بس عبدالجلال، بس بہت ہو گیا، ان بچوں کی غلطی سے زیادہ تم انہیں سزا دے چکے ہو، اب کیا جان لوگے ان معصوموں کی؟ اسی بھاری آواز میں شامیر کے منہ سے نکلنے والے ہولناک انکشافات نے رضا میر کو ریڑھ میں سنسناہٹ سی دوڑا دی۔ ابھی وہ اس حملے سے سنبھلے بھی نہ تھے کہ دروازے کی جانب سے ابھرنے والی آواز نے ان کے ساتھ ساتھ سب کا رخ دروازے کی جانب موڑ دیا۔ شامیر نے بھی چونک کر کھلے دروازے کی طرف دیکھا تو شامیر کے دونوں ماموں شبیر میر اور رشید میر دہلیز سے چند قدم آگے کھڑے اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ ان دونوں کے ساتھ ایک دراز قد جوان کھڑا تھا جس نے آسمانی رنگ کا سادہ سا لباس پہن رکھا تھا، سر پر سفید عمامہ باندھا ہوا تھا اور اس کی سیاہ گھنی داڑھی اس کے نورانی چہرے پر سجی تھی۔ اس نوجوان نے پورے وجود سے نور کی لپیٹیں اٹھ رہی تھیں، خصوصی طور پر اس کی روشن چمکدار آنکھیں جن سے نکلنے والی روشنی کی لہر نے شاہ میر کو پریشان سا کر دیا تھا۔ اوہ عبدالکریم، تو آ ہی گئے تم، پھر میرا راستہ کاٹنے کے لیے؟ منع کیا تھا نا میں نے تمہیں کہ میرا پیچھا چھوڑ دو، میں کسی کو بھی معاف نہیں کرنے والا۔ نہیں، ہرگز نہیں۔ عبدالکریم کے سنجیدہ انداز سے کیے گئے سوال میں یہ جواب سامنے آیا۔ شامیر کے منہ سے پھر وہی گھن گھرج سے بھرپور بھاری آواز برآمد ہوئی، اور پھر اس کے ساتھ ہی شامیر کی حالت پھر بگڑنے لگی اور بری طرح سے چیخ چلا رہا تھا، اپنی جگہ سے اچھل اچھل جا رہا تھا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس کی گردن ایک بار پھر پیچھے کو جا لگی۔ اس کی حالت نے ایک بار پھر سب کے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ ناہید اور ماروخ جو چند لمحے پہلے ہی ہوش میں آئی تھیں ایک بار پھر چیخنے لگی، بھائی جان، میرا بچہ، ہائے میرا میرو، بھائی جان، میرے بچے کو بچا لیں بھائی جان۔ ناہید تڑپ تڑپ کر روتی ہوئی بھائیوں کے سمت لپکی تھی اور پھر اسی طرح روتے کرلاتے ان کی باہوں میں ہی جھول گئی تھی۔ کچھ یہی حالت ماروخ کی بھی تھی۔ محمد شبیر صاحب، آپ ان بیبیوں کو باہر لے جائیں اور جب تک میں نہ کہوں انہیں اندر مت بلائیے گا، اور ہاں، ایک گلاس پانی کا منگوا دیں مجھے۔ عبدالکریم نامی نوجوان نے بیڈ کے پاس پڑی کرسی پر اطمینان سے بیٹھتے ہوئے کہا تو شامیر نے بے چینی سے پہلو بدلا اور پھر بے حد غصے سے انہیں گھورنے لگا۔
अब्दुल करीम, तुमने सुना नहीं? मैंने क्या कहा है तुमसे? जाओ, चले जाओ और इन्हें इनके हाल पर छोड़ दो। मैं अपना बदला लिए बगैर यहां से नहीं जाऊंगा। अब्दुल जलाल की भारी आवाज एक बार फिर शाहमीर के हलक से बरामद हुई, मगर अब्दुल करीम पर उसका कोई असर नहीं हुआ। वो उसी इत्मीनान से बैठे उस पर पानी दम करने लगा जो मुनव्वर ने उन्हें ला कर दिया था। अब्दुल जलाल, जिद छोड़ दो। क्या मिलेगा तुम्हें इनसे बदला लेकर? ये बच्चे तो नादान हैं, मगर तुम तो समझदार हो ना, जानते हो ना अच्छी तरह के इंतकाम और बदले की राह किस कदर खतरनाक होती है। मुसलमान हो ना तुम, अल्लाह और उसके नबी आखिरुज़्ज़मा को मानने वाले, तो फिर तुम अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान कैसे भूल सकते हो? बदला लेने की ताकत रखते हुए भी माफ कर देना सबसे आला और अफजल अमल है। तो अब तुम भी इनकी नादानी को भूल कर इन्हें माफ कर दो और लो, ये पानी पी लो। इसकी बरकत से तुम्हारा गुस्सा भी कम हो जाएगा और तुम्हें फैसला करने में आसानी होगी। अब्दुल करीम ने दम किया हुआ पानी शामीर की तरफ बढ़ाते हुए हाथ आगे किया तो वो बगैर पलक झपकाए इसी तरह गुस्से से उन्हें घूरता चला गया। अब्दुल जलाल, गुस्सा थूक दो और मेरा कहना मान लो, इसी में तुम्हारी भलाई है। इसकी तरफ से कोई जवाब न पाकर अब्दुल करीम ने फिर कहा तो वो भड़क सा गया। नहीं, हरगिज नहीं। इनकी गलती इतनी भी मामूली नहीं थी कि मैं इसे नादानी समझकर भूल जाऊं। सजा तो मैं इन्हें देकर ही रहूंगा ताकि ये लोग कुछ तो सबक सीखें। अब्दुल जलाल ने रजा मीर और उनके करीब खड़े शब्बीर साहब और रशीद मीर को बुरी तरह से घूरते हुए कहा तो वो बेबसी और तासुफ के आलम में सर झुका कर रह गए। तुम ठीक कह रहे हो अब्दुल जलाल, मगर एक बार मेरी भी मान लो, क्योंकि ये तो तुम भी जानते हो ना कि हम इंसानों की तरह तुम्हारी भी कुछ हुदूद मुकर्रर हैं, और अगर तुम इनसे तजावुज करोगे तो बिलाशुबा नाफरमानों में शुमार होगे। और तुम एक अच्छे और नेक कबीले से ताल्लुक रखते हो, नेकूकारों में शुमार होता है तुम्हारा और तुम्हारे बुजुर्गों का। तो क्या तुम चाहोगे कि एक मामूली से गुस्से और इंतकाम की वजह से तुम धुतकार दिए जाओ और फिर तुम्हारी वजह से तुम्हारा कबीला बदनाम हो जाए? क्या तुम ऐसा पसंद करोगे अब्दुल जलाल? बताओ मुझे, क्या ये सब तुम्हें अच्छा लगेगा? तुम ठीक कह रहे हो अब्दुल करीम, मैं वाकई नहीं चाहता कि मैं अपनी हुदूद से तजावुज करके नाफरमान और गुस्ताख बन जाऊं। अपने गुस्से और इंतकाम की आग में मैं अपने मुअज़्ज़ज़ कबीले के नाम को बदनाम कर डालूं, मगर मैं क्या करता? तुम खुद इंसाफ करो अब्दुल करीम। मैंने कई बार मना किया था इन्हें। मंगू बाबा के हाथ कई बार इन लोगों को पैगाम भिजवाए कि अपने बच्चों को कंट्रोल में रखें, इनका ख्याल रखें। मंगू बाबा ने इनके बड़ों को मुतनब्बे करने के साथ साथ अब बच्चों को भी कई बार मना किया था कि ये लोग कब्रिस्तान में खेलने कूदने मत आए। कब्रिस्तान खेल का मैदान नहीं होता, ये तो जाए इबरत है। यहाँ आकर तो सबकी मस्तियां, सबकी शरारतें दम तोड़ देती हैं, मगर ये बच्चे, ये शरारती और नाफरमान बच्चे किसी की सुनते ही नहीं। बल्कि मैं तो कहा कि इन बच्चों के साथ साथ इनके वालिदैन का भी बराबर कसूर है, खास तौर पर इनकी माएं, जो खुद तो गर्मियों की भरी दोपहरों में पंखे चलाकर ठंडे नींद तारीक कमरों में बंद करके खुद को सो जाती हैं और अपने बच्चों को बाहर निकाल देती हैं आवारागर्दी करने और लूर लूर फिरने के लिए। और ऐसा करते हुए इन्हें लम्हे भर को भी ख्याल नहीं आता कि इनसे ज्यादा हिफाजत की जरूरत और किसी को नहीं। इनके मासूम बच्चों को कुछ भी हो सकता है। ये फूल से कोमल और नाजुक बच्चे जरा सी बेतवज्जुही और बेहतियाती से झुलस कर रह सकते हैं, मुरझा सकते हैं, मगर ये औरतें, इन बेवकूफ औरतों को तो सिवाय बातें भगाड़ने और सोने से ही फुर्सत नहीं मिलती, तो ये क्या रखेंगी इन फूलों और कलियों का ख्याल। इसीलिए ये खुद भी नुकसान उठाती हैं और इनकी लापरवाही की वजह से इनके बच्चे भी नागहानी मुसीबतों का शिकार होते रहते हैं। अब भी यही हुआ है। हमारे बार बार बात मना करने के बावजूद जब ये इंसान और इनके बच्चे बाज नहीं आए तो फिर मजबूरन मुझे खुद इनकी गोशुमाली के लिए मैदान में उतरना पड़ा। अब्दुल जलाल का गुस्सा किसी तरह से कम होने में नहीं आ रहा था। कमरे में मौजूद सब अफराद सर झुकाए मुजरिमों की तरह खड़े थे। कमरे की दहलीज के बाहर नाहिद और जमीला बरसती आंखों से शामीर को देख रही थी, जो गुस्से से बोले जा रहा था। शामीर के मुंह से सारी बात सुनकर उनका सर भी शर्म से झुक गया। ठीक है अब्दुल जलाल, तुम जो भी कह रहे हो बिल्कुल ठीक है, मगर ये भी तो देखो ना कि बच्चों को कोई कितना बांध कर रख सकता है। बचपन तो बचपन है अब्दुल जलाल, ये तो हवा के झोंके की तरह होता है, शरारत और मस्ती से भरपूर।
اور پھر اگر بچے شرارتیں نہیں کریں گے تو انہیں بچہ کون کہے گا؟ تم مانو یا نہ مانو، مگر بچے تو سب کے ہی سانجھے ہوتے ہیں، اور ہمارے بچوں کی طرح تمہارے بچے بھی ایسے ہی شرارتیں کرتے ہیں۔ ہمارے بچوں کی طرح تمہارے بچے بھی کھیلتے کودتے ہوتے ہیں، گرتے پڑتے ہیں، سب کچھ سیکھتے ہیں۔ تو پھر تم ان بچوں کی غلطی کی اتنی بڑی سزا انہیں کیوں دینا چاہتے ہو؟ جبکہ تمہارے بچے بھی تو غلطیاں کرتے ہیں نا، انہیں تو تم معمولی سرزنش کر کے چھوڑ دیتے ہو، تو پھر انہیں کیوں نہیں؟ عبد الکریم نے نرمی سے سمجھانے والے انداز میں کہا تو عبد الجلال انہیں دیکھ کر رہ گیا۔ غلطی؟ تم اسے غلطی کہہ رہے ہو عبد الکریم؟ انہوں نے غلطی نہیں، گناہ کیا ہے، گناہ، اور معافی صرف غلطی اور نادانی کی ملتی ہے، گناہ کی تو سزا ہوتی ہے، اور میں انہیں ان کے گناہ کی سزا دینے آیا ہوں۔ تم جو بار بار ان کی حمایت کرتے جا رہے ہو، تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے کہ انہوں نے کیا کیا ہے۔ ارے یہ تو ہم بھی مانتے ہیں کہ بچے سب کے سانجھے ہوتے ہیں، اور کھیلنا کودنا شرارتیں کرنا تو بچوں کا پیدائشی حق ہوتا ہے، اسی لیے ان کی معمولی شرارتوں اور کوتاہیوں کو ہم نے کبھی دیکھا بھی نہیں۔ اپنے بچوں کی طرح انہیں بھی بچہ سمجھتے ہوئے ہنس کر نظر انداز کر دیتے ہیں، کیونکہ بچے تو ہمیں بھی بہت اچھے لگتے ہیں، چاہے وہ انسانوں کے ہوں یا ہم جنوں کے۔ اور پھر ہماری طرح یہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے، اور اللہ کی مخلوق کو تنگ کرنے کی نہ ہمیں اجازت ہے اور نہ ہی حکم۔ ہمیں بھی امن اور سکون سے رہنا پسند ہے، مگر اس روز تو حد ہی ہو گئی تھی عبد الکریم۔ ان شرارتی بچوں نے مل کر پہلے تو احاطے والے مزار شریف پر خوب دھما چوکڑی مچائی، ہمارا سکون برباد کر کے رکھ دیا، اور پھر رہتی کسر اس لڑکے نے پوری کر دی۔ یہ جھنڈ والے احاطے میں گندے جوتوں سمیت گھستا چلا آیا۔ تمہیں پتا ہے وہاں درس قرآن پاک ہو رہا تھا، اس قدر مقدس محفل، اتنا پاک ماحول، اور ایسے میں یہ نالائق چھپنے کے چکروں میں محفل میں گھس آیا، اپنے غلیظ جوتوں سے ساری چاندنیاں گندی کر دی، اپنے دھیان بیٹھے درس سنتے ہمارے معزز مہمانوں کے ہاتھ پاؤں کچل کر رکھ دیے، اور پھر اس پر بس نہیں کیا، اندھا دھند دوڑتا ہوا سیدھا قاضی صاحب کو گھسیٹتا چلا گیا۔ اب بتاؤ تم خود ہی بھلا، کیا یہ غلطی تھی؟ یہ غلطی اس قابل ہے کہ میں اسے معاف کر دیتا؟ بلکہ میں تو اسے گناہ سمجھتا ہوں۔ معزز قاضی صاحب کی اس قدر بے عزتی کی اس لڑکے نے، اور تم کہہ رہے ہو کہ یہ سب ان کی غلطی تھی؟ عبد الجلال کا جلال ایک بار پھر عروج پر تھا۔ میں مانتا ہوں عبد الجلال، تم جو کہہ رہے ہو سب درست ہے، مگر اب تو ان سے غلطی ہو گئی نا، یہ بچے ہیں، اور انہیں کیا پتا کہ تم لوگوں کی محفل ہو رہی تھی وہاں۔ دیکھنے میں تو جگہ خالی اور سنسان ہی دکھائی دے رہی تھی نا، اسی لیے شاہ میر کو اندازہ نہیں ہو پایا ہوگا، اور ویسے بھی یہاں تو بڑے بڑے سب کچھ دیکھتے بوجھتے جان بوجھ کر دوسروں کا نقصان کر جاتے ہیں، یہ تو پھر بچے ہیں، نادان ہیں، مگر تم تو دانا اور بینا ہو، تم اپنی دانائی کا ثبوت دو اور انہیں ایک بار معاف کر دو۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ اب اس خاندان کا کوئی بھی بچہ کبھی بھی کھیلنے کودنے کے لیے ویرانوں اور قبرستانوں کا رخ نہیں کرے گا۔ کیوں شبیر صاحب، میں نے ٹھیک کہا نا؟ عبد الکریم نے شبیر میر صاحب کی سمت دیکھتے ہوئے مان بھرے انداز میں کہا تو فوراً آگے بڑھے، جی جناب، آپ درست فرما رہے ہیں۔ اس خاندان کا بزرگ ہونے کے ناطے میں اپنی ذمہ داری پر وعدہ کرتا ہوں کہ اب ہمارا کوئی بھی بچہ کبھی بھی بلا وجہ اور اکیلا سنسان اور ویران جگہوں پر نہیں جائے گا، یہ میرا وعدہ ہے آپ سے۔ شبیر میر نے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے جھک کر وعدہ کیا تو شاہ میر انہیں دیکھنے لگا۔ لو عبد الجلال، اب تو یہ پانی پی لو اور یقین رکھو کہ اب ایسا کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ اب ان لوگوں کی طرف سے تمہیں کبھی کوئی شکایت نہیں ملے گی۔ عبد الکریم نے مسکراتے ہوئے پانی کا گلاس ایک بار پھر آگے بڑھاتے ہوئے نرمی سے کہا، ٹھیک ہے عبد الکریم، اگر یہ لوگ پکا وعدہ کرتے ہیں تو پھر میں بھی انہیں آخری موقع ضرور دوں گا، میں انہیں معاف کرنے کو تیار ہوں، لیکن اب اگر ان کی طرف پھر کوئی ایسی ویسی حرکت ہوئی تو ذمہ دار یہ خود ہوں گے۔ عبد الجلال نے ان کے ہاتھوں سے پانی کا گلاس پکڑتے ہوئے کہا تو سب کے رکے سانس جیسے بحال ہو گئے۔ پھر ان کی نگاہوں کے سامنے ایک اور کرشمہ ہوا۔ شاہ میر نے گلاس اپنے چہرے کے سامنے کیا اور اس میں موجود پانی یکلخت ایسے غائب ہو گیا جیسے کسی نے ایک سانس میں ہی اسٹرا سے کھینچ لیا ہو۔ ٹھیک ہے عبد الکریم، جا رہا ہوں میں، اور وہ بھی صرف تمہارے کہنے پر۔ ویسے بھی ایک بات تو تم نے ٹھیک کہی، نہ سارے انسان ایک جیسے ہوتے ہیں اور نہ ہی سارے جنات، ہر جگہ ہر طرح کے لوگ موجود ہوتے ہیں، اچھے نیک اور صالح بھی، اور شرارتی بدتمیز اور مغرور بھی۔ رہی شبیر میر صاحب اور ان کے خاندان کی بات، تو یہ لوگ واقعی اچھے اور نیک انسان ہیں،
رحم دل اور مخلص۔ یاد رکھنا میر صاحب، آپ لوگوں کی اس نیک دلی اور عاجزی نے آپ کو بچانے میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ اللہ نے آپ لوگوں پر اپنی خاص عنایت، خاص رحمتیں نازل فرمائی ہیں، اور اس کی اس عنایت کو اس کی راہ میں ایسے ہی خرچ کرتے رہا کریں۔ دنیا اور آخرت میں فلاح اور کامرانی پائیں گے آپ لوگ۔ میں اب جا رہا ہوں، آپ اس امید پر کہ آپ اپنا وعدہ ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ شامیر نے خالی گلاس واپس عبدالکریم کی طرف بڑھاتے ہوئے جو انداز اپنایا وہ سب کے لیے حیران کن تھا۔ سب نے اس بات میں سر ہلایا اور پورا یقین دلایا، لیکن ان لوگوں کو کیسے پتا چلے گا کہ عبدالجلال کہ تم نے انہیں معاف کر دیا اور شامیر کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلے گئے؟ تم جاتے جاتے اپنی کوئی نشانی دیتے جاؤ تاکہ ان لوگوں کو اطمینان ہو جائے اور انہیں یقین آ جائے کہ تم نے انہیں معاف کر دیا۔ عبدالکریم نے گلاس پکڑتے ہوئے میر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا، اچھا تو پھر اللہ نگہبان، لو میں چلا۔ شامیر کے منہ سے گڑگڑاتی عبدالجلال کی آواز برآمد ہوئی اور اس کے ساتھ ہی وہ لہرا کر ایک طرف لڑک گیا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے کمرے میں موجود واحد دیوار کے کھڑکی کے سامنے پڑا بھاری دبیز پردہ ایک دم ہوا میں بلند ہوتا چلا گیا اور پھر پوری طرح ایسے اوپر اٹھ گیا جیسے چھت کے ساتھ جا لگا۔ اس کے ساتھ ہی بند کھڑکی کا شیشہ زوردار آواز کے ساتھ تڑاک گیا، یوں جیسے کوئی بھاری بھرکم گیند دور سے اڑتی ہوئی آئی ہو اور پوری قوت کے ساتھ شیشے سے جا ٹکرائی ہو۔ سب دم بخود کھڑے یہ سب ہوتا دیکھتے رہ گئے۔ رضا میر صاحب، آپ کا بیٹا ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے، اب آپ لوگوں کو بہت احتیاط سے کام لینا ہوگا۔ آئندہ کوشش کیجیے گا کہ بچے ایسی خطرناک جگہوں کے قریب سے بھی نہ گزر پائیں۔ آپ پر اللہ کی مہربانی ہوگی۔ اب آپ بھی اپنا وعدہ ہمیشہ کے لیے یاد رکھیے گا۔ جیسے ہی شامیر کو ہوش آیا، عبدالکریم صاحب نے اس کا ہاتھ رضا میر کے ہاتھ میں دیتے ہوئے نرمی سے کہا تو فرت مسرت سے سب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ عبدالکریم نے مہنور کو بھی اندر بلوایا، ناہید اور جمیلہ بھی اس کے ساتھ آ گئیں۔ انہوں نے مزید پانی منگوا کر اس پر دم کیا اور پھر وہ پانی دونوں بچوں کو پلایا گیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے ناہید اور رضا میر کو پڑھنے کے لیے بھی کچھ آیات اور وظیفے بتائے۔ وہ سب ان کے دل سے ممنون ہو رہے تھے۔ ہم آپ کا یہ احسان کیسے اتار سکتے ہیں عبدالکریم صاحب؟ آپ کو تو اللہ پاک نے ہمارے لیے فرشتہ بنا کر بھیجا ہے۔ آپ ہمیں بتائیں کہ ہم آپ کی کیا خدمت کر سکتے ہیں؟ رضا میر صاحب نے ان کے ہاتھ چومتے ہوئے بھیگے لہجے سے کہا تو وہ مسکرانے لگے۔ نہیں رضا صاحب، ایسا مت کہیں، میں بھی اللہ کا ایک معمولی سا بندہ ہوں اور اس کے حکم پر ہی آپ کی مدد کرنے آیا ہوں۔ آپ مجھے شرمندہ مت کریں، مجھے آپ کی دعاؤں کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں چاہیے۔ آپ بس میرے حق میں دعا کر دیا کیجیے، میرے لیے یہی بہت ہے۔ ہاں البتہ جیسا کہ عبدالجلال نے کہا کہ آپ رحم دل اور نیک انسان ہیں، پھر اللہ پاک نے آپ کو بہت نواز رکھا ہے، اس کی خاص رحمت ہے آپ سب پر۔ آپ بس اس کی دی ہوئی نعمتوں سے ہمیشہ اس کی مخلوق کی مدد کرتے رہیں، جس طرح پہلے بھی آپ کرتے ہیں۔ حقداروں کو ان کا حق اس طرح ادا کریں جیسے پہلے گرم جوشی اور جلدی کا مظاہرہ کرتے آئے ہیں۔ بس اسی طرح سے آپ اپنے اس چلن کو برقرار رکھیے گا، یہی ہماری خدمت ہے۔ اب اجازت دیجیے، ہمیں اللہ کے بندوں کی خدمت کرنے کہیں اور پہنچنا ہے۔ عبدالکریم باری باری ان سب سے ہاتھ ملا کر باہر نکلے تو رشید میر کے ساتھ ساتھ رضا اور منور بھی ان کے پیچھے لگ گئے۔ رشید میر نے انہیں مطلوبہ جگہ تک چھوڑنے کی پیشکش بھی کی، مگر وہ نرمی سے انہیں منع کرتے ہوئے ایک طرف خود ہی چل پڑے۔ رضا، ہم تم سے بہت شرمندہ ہیں، ہم ان بچوں کے ماموں ہونے کا حق بھی ٹھیک سے ادا نہیں کر سکے۔ یہ بچے ہم سے ملنے اتنی دور آتے ہیں تو ان کی حفاظت کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے، مگر بھائی ہم سے چوک ہو گئی۔ منگو نے ہمیں بارہا اشاروں کنایوں میں سمجھانے کی کوشش کی، مگر ہم نے اس کی کسی بات کو بھی قابل توجہ سمجھا ہی نہیں اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی احتیاط برتی۔ بس ہمیشہ یہی سوچتے رہے کہ ابھی یہ سب بچے ہیں، ذرا بڑے ہو جائیں گے تو خود ہی سمجھ جائیں گے۔ اور پھر ہمارے دل میں یہ خیال بھی تھا کہ اگر اس عمر میں یہ شرارتیں نہیں کریں گے تو پھر کیا بڑھاپے میں کریں گے؟ مگر ہم غلط تھے، ہمارا خیال غلط تھا۔ ہماری ذرا سی لاپرواہی اور ان بچوں کی ذرا سی شرارت کی وجہ سے ہمارے میرو کی یہ حالت ہو جائے گی، ایسا تو ہم نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ باخدا اگر ہمیں ذرا سا بھی اندازہ ہو جاتا تو ہم اس لاپرواہی سے کبھی کام نہ لیتے۔ ہمیں معاف کر دو رضا، ہماری وجہ سے تمہیں یہ تکلیف برداشت کرنی پڑی، اتنی اذیت، اتنا دکھ جھیلنا پڑا، ہمیں معاف کر دو یار۔ شبیر اور رشید میر نے بہن بہنوئی کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے معافی مانگی تو وہ تڑپ کر رہ گئے۔ ارے نہیں بھائی جان، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ یہ سب تکلیفیں تو ہماری قسمت میں لکھی تھی، شاید یہ اللہ پاک کی آزمائشیں تھیں، اور شکر ہے مولا پاک کا
کہ اس کی مدد سے ہم اس آزمائش سے بخیر و خوب ہی نکل آئے۔ آپ ہم سے معافی مانگ کر ہمیں شرمندہ نہ کریں پلیز۔ اور ویسے بھی بھائی جان، ہمارا بچہ اللہ کے فضل سے ٹھیک ہو گیا ہے، ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے۔ اس کا بڑا احسان ہے ہم پر۔ اور ہاں، یہ عبد الکریم صاحب کہاں سے ملے آپ کو؟ انہیں تو واقعی اللہ نے ہمارے لیے ایک فرشتہ بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ بھلا کرے ان کا، میرا تو رواں رواں ان کے لیے دعا گو ہے۔ شبیر اور رشید صاحب کی جذباتی باتوں نے ماحول کو ایک بار پھر بوجھل کر دیا۔ رضا میر اور ناہید انہیں شرمندہ دیکھ کر خود بھی شرمندہ ہو رہے تھے، اسی لیے دونوں نے انہیں تسلی دینے کی کوشش کی، اور اسی وقت ناہید نے عبد الکریم کا بھی پوچھ لیا۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو ناہید، اللہ نے واقعی اس فرشتے کو ہماری مدد کے لیے ہی بھیجا تھا۔ انہیں منگو میرے پاس لایا تھا۔ وہ غریب بھی میرو کی حالت کا سن کر بہت پریشان تھا، اور پھر آج صبح ہی صبح وہ انہیں لیے میرے پاس چلا آیا۔ میں ان کے پوچھنے پر میرو کی حالت کا بتایا تو وہ فوراً ہمارے ساتھ یہاں آنے کو تیار ہو گئے۔ اللہ ان کا بھلا کرے، بڑے ہی نیک دل انسان ہیں، اور میری تو اب یہ دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنا وعدہ نبھانے کی توفیق عطا کرے، ہم اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر سکیں اور انہیں سکھا سکیں کہ خود بھی امن اور سکون سے رہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق کو بھی امن اور سکون سے رہنے دیں، ورنہ کوئی ہلکی سی کوتاہی ایسی بڑی مصیبت بن کر ہم پر ٹوٹ سکتی ہے، ہم اس کا خمیازہ نہیں بھگت سکتے۔ شبیر میر نے اس طرح سے کہا کہ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کے کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔